نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم ادارہ میں ہم درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اور درس عرفان القرآن کی اس نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام ساتھیوں کو، ادارہ کے تمام منتظمین و معاونین کو، تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ عبدالخالق طاہر صاحب کا، کہ جن کی محبتوں سے آپ تمام احباب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کے درس عرفان القرآن کے لیے بالخصوص جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ۔ چونکہ یہ مہینہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور حضور غوث العظم 11ویں والے پیر، جن کی 11ویں پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور مجھے جو خبر ملی کہ ہمارے اس علاقہ میں بھی 11ویں شریف کو بڑی محبت کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو آج کے درس عرفان القرآن میں ہم 11ویں شریف کا حقیقی تصور سمجھ کے جائیں گے۔ لیکن سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الکہف کی آیہ کریمہ نمبر 65 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں، اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں تو یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، اور اس واقعہ کا راز بھی علم ہے۔ لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، میں آگے
बात को बढ़ाना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक साहिब इल्म शख्सियत हैं, साहिब इल्म शख्सियत हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चल पड़े। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए निकल रहे थे, साथ आपने अपने शागिर्द अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून को ले लिया और रास्ते में ज़्यादा सफर के लिए खाने का एहतिमाम किया। एक मछली का सालन तैयार कर लिया। अब ज़हन में लाएं कि मछली का सालन तैयार करने के लिए पहले मछली को काटा जाता है, फिर उसको हंडिया में तैयार किया जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून आपने चलते हुए उस मछली के सालन को खाने के तौर पे ले लिया, साथ खाना ले लिया। चलते चलते आप एक मुकाम पे रुके आराम करने के लिए, और उस मुकाम को मजमाउल बहरैन कहा जाता है, जहां पे दो दरियाओं का संगम है। रब कायनात इस कुरान में फरमा रहा है कि जब उस मुकाम पे रुके तो वो मछली जिसको काटा गया, भूना गया, पकाया गया, सालन तैयार किया गया, वो मछली उस मुकाम पे खुद जिंदा होकर पानी में छलांग लगा गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया, बेदार हुए। हजरत यूशा बिन नून को साथ लिया तो वहां से आगे चल पड़े। तो मुकामे मजमाउल बहरैन से थोड़ा आगे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई। आप हजरत यूशा बिन नून को कहते हैं कि खाना लाओ। क्या करो? खाना लाओ। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना लाओ, तो हजरत यूशा बिन नून अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर, वो मुकाम जहां पर हम रुके थे, उस मुकाम पर मछली जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी। शैतान ने मुझे ये बात आपको बताने से भुला दिया था। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना कि उस मुकाम पर मछली जिंदा हो गई, पानी में छलांग लगा गई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए यूशा बिन नून, वही तो वो मुकाम था जहां पे हमें अल्लाह के बंदे से मुलाकात होनी थी। तो अल्लाह के कुरान को पढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून उसी मुकाम की तलाश में अपने कदमों पर लौट गए, अपने कदमों के निशानात पर लौट गए। जब लौटकर उसी मुकाम पर पहुंचे जहां पे मछली जिंदा हो गई थी, अब रब कायनात कुरान में फरमाता है, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, उस मुकाम पर पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह के खास बंदे को पा लिया। उनकी मुलाकात अल्लाह के खास बंदे से हो गई। उनकी मुलाकात अल्लाह के अता याफ्ता बंदे से हो गई। अब उस बंदे की सिफात आगे अल्लाह बयान करता है, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। अल्लाह फरमाता है उस बंदा खास को हमने अपनी रहमत खास से नवाजा था, अपनी रहमत खास से नवाजा था। और वो रहमत खास क्या है? वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उस बंदा खास को जो रहमत खास से नवाजा था, वो इल्म मारिफ थे, इल्म असरार थे, जो हमने खास बंदे को अता कर रखे थे। तो सामीन मोहतरम, आप एक इल्मी इदारा में बैठे हैं,
اب غور کریں کہ ہم اس ادارہ میں کتنا علم لینے آتے ہیں، ہم علم کے کتنے متلاشی ہیں، ہم اپنی اولاد کو علم کے لیے کتنا بیچتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ خضر علیہ السلام کے پاس خاص علم ہے، تو اللہ کے نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، کلیم اللہ ہو کر، لاڈلے نبی ہو کر علم والے کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامعین، توجہ طلب نکتہ یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام خضر علیہ السلام سے اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں اور کلیم اللہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ولی ہیں۔ اب مقام و مرتبہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب مقام اپنا اعلیٰ ہے تو اپنے سے کم مقام والے کی تلاش میں کیوں نکلے؟ اس ہستی کی تلاش میں کیوں نکلے جس کا مقام ان سے ظاہراً کم ہے؟ تو سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلنا اور ان کی ملاقات کے لیے نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی صاحب علم مل جائے، مقام میں آپ بڑے بھی ہو، تو علم والے کی ملاقات کے لیے نکلا کرو۔ آج کا یہ دور، اس دور کو اگر ہم دیکھتے جائیں، اپنے معاشرے اور ماحول کو دیکھیں، اس دور میں ہم مال والوں کے پیچھے تو جاتے ہیں، علم والوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ تھوڑا توجہ کریں، ہم عزت دیتے ہیں مال والوں کو، جائیداد والوں کو، اور اللہ عزت دیتا ہے علم والوں کو۔ تو اب یہ سوچ لیں کہ جس سے اللہ نے عزت اور مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے یا اس مال کی عزت کرنی ہے جو آج ہے کل نہیں ہوگا؟ سامعین محترم، تھوڑا توجہ تو کریں اپنے گھروں پر، اپنے محلوں پر۔ جن گھروں میں، محلوں میں ہم رہتے ہیں، ہم سے پہلے بھی کوئی تھا، ان سے پہلے بھی کوئی تھا۔ جب ہم اس زمین کے لیے، جائیداد کے لیے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ زمین ہم پہ ہنستی ہے، زمین ہم پہ ہنستی ہے کہ جس زمین کی خاطر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان سے پہلے کوئی کہتا تھا کہ اس کا مالک میں ہوں۔ وہ مر گئے، دنیا چھوڑ گئے، آج یہ لڑ رہے ہیں، کل یہ بھی دنیا چھوڑ جائیں گے تو آنے والے لڑنے والے کوئی اور ہوں گے۔ لیکن یہ علم ایسا تحفہ ہے کہ جو رب کائنات کی معرفت بھی دیتا ہے، اللہ کا قرب بھی دیتا ہے۔ اور یہ علم ایسا دوست ہے جو صرف دنیا کا دوست نہیں، یہ قبر کا بھی دوست ہے، یوم حشر کا بھی دوست ہے، اگر علم نافع ہو۔ تو سامعین محترم، جب یہ ابتدائی نقطہ سمجھ گئے، اب آئیے 11ویں والے پیر کی 11ویں کو سمجھیں کہ وہ 11ویں ہے کیا، جس 11ویں کو ہم نے فقط لنگر پکانے اور کھانے سے منسوب کر دیا ہے۔ سامعین محترم، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث العظم کی ساری زندگی علم پر مبنی ہے۔ بڑے لوگ آگے آ جائیں، یہ گیپ فل کر لیں۔ تو سامعین محترم، حضور غوث العظم کی ساری زندگی کو اگر دیکھیں، بچپن سے لے کے وصال تک،
حیات مبارکہ کو دیکھتے جائیں، حضور غوث العظم کی غوثیت کا راز بھی علم ہے، آپ کی قطبیت کا راز بھی علم ہے، آپ کی معرفت کا راز بھی علم ہے، آپ کے اسرار کا راز بھی علم ہے، اور آپ کی 11ویں کا راز بھی سارے کا سارا علم ہے۔ حضور غوث العظم کا جو قصیدہ غوثیہ ہے، اس قصیدہ غوثیہ کو اگر پڑھیں تو آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، آپ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، پڑھتا پڑھاتا رہا، اور اس علم نے مجھے مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ تو سامعین محترم، 11ویں والے پیر جن کا ہم لنگر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، سمجھ لیں حضور غوث العظم کا جو حقیقی لنگر ہے وہ علم ہے۔ آج حضور غوث العظم کا حقیقی لنگر لے کے جائیں، پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس 11ویں کا آغاز کیسے ہوا اور کب سے ہوا؟ تو جو باشعور لوگ ہیں اور بچے بھی اس بات کو یاد کر کے جائیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ادارے میں، اپنے مدرسہ میں اور اپنی جامعہ و اسلامک سینٹر میں ہر روز 13 کتابیں خود پڑھایا کرتے تھے، جن کا نام لے لے کے آج کے لوگ پیر بنے، اور حضور غوث العظم کے ادارہ سے ہر سال کم و بیش 3000 طلباء فراغت حاصل کرتے۔ اندازہ آپ خود لگائے کہ اگر ہر سال 3000 طلباء کو سند ملتی تو پھر وہ ادارہ کتنا بڑا تھا، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد کیا ہوگی؟ یہ تو معمول روز کا، پھر ہفتہ میں 1 رات حلقہ ذکر قائم ہوتا، ہر روز کلاس میں 13 کتابیں پڑھاتے، اور ہر ہفتہ میں 1 رات حلقہ ذکر قائم ہوتا، اپنے طلباء کو اللہ کا ذکر کرواتے، اللہ کی معرفت دیتے، ساری رات بیٹھ کے مراقبہ ہوتا، اور مہینے میں 1 رات، مہینے میں 1 رات جو چاند کی 11ویں آتی، ہر مہینے چاند کی 11ویں کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ مجلس علم قائم کیا کرتے۔ کیا کرتے؟ اونچا بولے، مجلس علم قائم کرتے۔ ہر مہینے چاند کی 11ویں کو حلقہ علم قائم ہوتا، ہر مہینے چاند کی 11ویں کو محفل علم قائم ہوتی، دور دور سے آپ سے علم لینے والے، سماع کرنے والے، استفادہ کرنے والے 70 ہزار طلباء آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھا کرتے۔ یہ ہے 11ویں، ہر مہینے چاند کی 11ویں کو 70 ہزار طلباء اور 70 ہزار علماء آپ سے علم لینے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، جب دور و نزدیک سے 70 ہزار لوگ آتے، آپ دیکھیں ہم سے تو کوئی 150-200 نہیں اکٹھے ہوتے، اور حضور غوث العظم سے استفادہ کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے 70 ہزار طلباء آتے۔ تو آپ تھوڑا توجہ سے خود اگلا جواب دیں گے، وہ جو دور و نزدیک سے 70 ہزار لوگ آتے تھے آپ کی بارگاہ میں، وہ کیا کرنے آتے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ کیا کرنے؟ علم سیکھنے کے لیے آتے۔ کیا وہ لنگر کھانے آتے یا علم لینے آتے؟ علم لینے آتے۔ وہ آتے تھے علم لینے،
سما کرنے، حدیث لینے، قرآن لینے، تفسیر پڑھنے کے لیے وہ آیا کرتے تھے۔ اب جب کھانے کا وقت ہو جاتا تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ اب غور کریں، آج کا دور تو نہیں تھا کہ اس دور میں گاڑیاں مل جاتی ہیں، وہ تو دور دور کے سفر کر کے آتے، یا پیدل سفر ہوتا یا گھوڑوں جانوروں پہ سفر ہوتا۔ تو وہ جو دور و نزدیک سے آتے، ساری رات علم لیتے، کلاس پڑھتے، نوٹس لیتے، ان علم والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، دیگیں پکائی جاتی تھیں، لنگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ سامعین محترم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے دور میں 11ویں کے نام پر ہمیں دیگیں تو یاد رہ گئی، لیکن وہ علم بھول گیا جو غوث الاعظم پڑھا کے گئے ہیں۔ حضور غوث الاعظم کی کتابوں کو دیکھیں، غنیۃ الطالبین کو بڑے مشہور کتاب ہے، دیگر آپ کی کتب کا مطالعہ کریں۔ سامعین محترم، سوچ کے بولیں تو صحیح، کیا وہ کتابیں حضور غوث الاعظم نے کسی اور کے لیے لکھی ہیں؟ ہم جو 11ویں کا اتنا لنگر پکاتے اور کھاتے ہیں، جائز ہے، پکانا بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے، جائز ہے، لیکن یہ پیٹ کا لنگر تو یاد رہ گیا۔ یہ بھی دیکھیں کتنے گھر ہیں جہاں پہ حضور غوث الاعظم کی غنیۃ الطالبین ہے۔ حقیقی لنگر تو وہ ہے، پورے گاؤں کو نکال کے دیکھ لیں، شاید کوئی 1-2 گھر ملے جہاں پہ وہ علمی لنگر ہو، نہیں تو یہ پیٹ کا لنگر جو ہے یہ تو آپ کو ہر دوسرے چوتھے گھر مل جائے گا۔ میں منع نہیں کر رہا پکانے سے اور کھانے سے بھی منع نہیں کر رہا، جائز امر ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پیٹ کا لنگر لیتے ہیں تو اس علم کا لنگر، معرفت کا لنگر، اسرار کا لنگر کون لے گا؟ یہ ادارہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، رب کائنات نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس ادارہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کی دیواریں صرف کھڑی نہ کریں، کوشش کریں یہاں سے علم لینے خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک پڑھے لکھے محترم علامہ عبدالخالق طاہر صاحب ایک پڑھے لکھے عالم مل گئے، نہیں تو ہماری مساجد کا بھی اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ کسی ادارہ کے فاصل نہیں ہیں، لیکن ہماری مساجد کے اندر کثیر لوگ ایسے ہیں کسی مدرسہ کسی ادارہ سے درس نظامی کی سند نہیں ہے، لیکن مجتہد بنے ہوئے، فقیہ بنے ہوئے، کوئی مسئلہ ان کے پاس لے جائیں پوچھنے کے لیے، آپ کو پورا مسئلہ بتا کے بھیجیں گے چاہے خود آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہی المیہ ہے کہ دین کمزور ہو گیا، چونکہ ہم نے دین پھیلانے کے لیے ایسے لوگوں کو چنا ہے جنہیں خود پورا دین آتا ہی نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کا مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن میں وہ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ فرائض اپنے بتانا چاہتا ہوں جن فرائض کے لیے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے، کہ اگر کسی نے کسی اعلیٰ استاذ کی بارگاہ میں بیٹھ کر تلمذ اختیار نہیں کیا تو وہ کسی کو کیا پڑھائے گا؟ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا حقیقی تصور کیا ہے؟ بولیں گے علم حاصل کرنا اور علم کو آگے پھیلانا۔ اب حضور غوث الاعظم وہ کیسا علم تھے جو دیا کرتے تھے، اب اس واقعے کو سمجھیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو چلیں 2 واقعات سناتا ہوں حضور غوث الاعظم کی 11ویں کے، اور وہ واقعات کیا ہیں؟ حضور غوث الاعظم کی سیرت پر جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی یہ واقعات مل جائیں گے۔
हुजूर गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक बहुत बड़े आलिम हजरत इमाम इब्नुल जौजी गुजरे। हजरत इमाम इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इल्म तफसीर के भी इमाम कहलाते और इल्म हदीस के भी इमाम कहलाते, इतने बड़े आलिम थे। हजरत इमाम इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी दोस्त ने खबर दी और किसी दोस्त ने पैगाम दिया कि बगदाद शरीफ में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का शोहरा है। तो आज 11वीं है, आए हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में सिमा करने चले। तो हजरत इमाम इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दोस्त के साथ हुजूर गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सिमा के लिए गए, इल्म लेने गए। लेकिन सामीन मोहतरम, एक फितरी बात है कि कोई भी इंसान जिस फील्ड का माहिर होता है वो अपनी फील्ड के दूसरे इंसान को जांचता जरूर है। ये नेचुरल बात है, फितरी बात है। मिसाल के तौर पे आपके मिस्त्री काम कर रहे हैं, अगर कोई बाहर से नमाज पढ़ने के लिए भी मिस्त्री आ जाएगा, हालांकि वो सिर्फ नमाज पढ़ने आया, उसका कोई काम नहीं कि यहां पे कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो मिस्त्री है, इधर मिस्त्री काम कर रहा है, तो वो उसके पास खड़ा होकर देखेगा जरूर कि इसके काम का तरीका क्या है। यानी जो इंसान जिस भी पेशा में माहिर होता है, अपने पेशे के दूसरे लोगों को वो जांचता जरूर है। तो जब हजरत इमाम इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में गए, तो आपने ज़हन में सोचा कि मैं आज देखता हूं कि हुजूर गौसुल आजम का तफसीरी मुकाम क्या है। इधर हुजूर गौसुल आजम क्लास शुरू करते हैं, वाज़ व नसीहत का आगाज करते हैं, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा की तिलावत करते हैं। हुजूर गौसुल आजम तिलावत कुरान करते हैं और फिर फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका की पहली तफसीर ये है। हुजूर गौसुल आजम पहली तफसीर बयान करते हैं। जो दोस्त हजरत इमाम इब्नुल जौजी के साथ बैठा था, वो पूछता है, इब्नुल जौजी क्या ये तफसीर आपको पहले आती थी? इब्नुल जौजी यूं इस बात में सारी लाते हैं, हाँ ये तफसीर पहले मैं जानता हूं। हुजूर गौसुल आजम फिर फरमाते हैं कि इस आया मुबारका की दूसरी तफसीर ये है, दूसरी तफसीर बयान करते हैं। इब्नुल जौजी फिर इस बात में सारी लाते हैं कि ये तफसीर भी पहले मैं जानता हूं। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी तीसरी तफसीर करते हैं। इमाम इब्नुल जौजी फिर सारी लाते हैं कि ये तफसीर भी पहले जानता हूं। यहां तक कि हुजूर गौसुल आजम तफासीर करते गए, 11 तफासीर तक इमाम इब्नुल जौजी यही कहते रहे कि ये तफसीर मैं पहले जानता हूं। 11 तफासीर तक यही कहते रहे, ये पहले जानता हूं, ये इल्म मेरे पास पहले है। फिर हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं 12वीं तफसीर ये है। अब जब 12वीं तफसीर की, इब्नुल जौजी अब नफी में सारी लाते हैं, फरमाते 11 जानता था, ये 12वीं नहीं जानता था, ये 12वीं नहीं जानता। फिर हुजूर गौसुल आजम फरमाते 13वीं तफसीर, फिर 14वीं तफसीर, यहां तक के उसी एक आया मुबारका की 40 तफासीर बयान करते हैं। एक आया करीमा की 40 तफासीर बयान करते हैं। और सामीन सोचे तो सही, ये 11वीं हो रही है, ये 11वीं शरीफ हो रही है कि खुद हुजूर गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी
ایک آیت کریمہ کی 40 تفاسیر بیان کرتے ہیں. 40 تفاسیر بیان کر کے آگے فرماتے ہیں الان نرجعو من القال الی الحال. فرماتے ہیں یہ 40 تفاسیر تو علم قال والوں کے لیے تھی، علم ظاہر والوں کے لیے تھی. اب ظاہر سے باطن کی طرف جاتے ہیں، اب ظاہر سے معارف کی طرف جاتے ہیں، اب ظاہر سے اسرار کی طرف جاتے ہیں. اگلا بیان حال والوں کے لیے ہے. یہ کہہ کر حضور غوث الاعظم 41ویں تفسیر کرتے ہیں. اب علم ایسا، معارف ایسے، اسرار ایسے وہ بیان کرتے گئے، ابن الجوزی سنتے گئے تو کیفیت بدل گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. حضرت امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث الاعظم سے تفاسیر سنتے گئے. جب حضور غوث الاعظم نے حال کی تفسیر بیان کی، علم معارف بیان کیے، علم اسرار بیان کیے، وہ علم اسرار کا بیان آنا تھا. امام ابن الجوزی جو خود علم کا امام، تفسیر کا امام، حدیث کا امام تھے، آپ کی حالت اور کیفیت بدل گئی. آپ نے اپنا گریبان پھاڑا، مدہوشی کی کیفیت طاری ہوئی. حضور غوث الاعظم کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں اے عبدالقادر جیلانی، جس بارگاہ سے یہ علم نصیب ہو رہا ہے، پردے اٹھا کے ہمیں بھی دیدار کروا دے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو سامعین محترم، حضور غوث الاعظم کی 11ویں تو یہ ہے. آج سوچیں کیا ہماری 11ویں شریف کی محفل پاک اسی راستے پر ہے؟ پھر اس سے آگے سوچیں. میں ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی دور میں لغت کے ایک بہت بڑے امام حضرت یحییٰ بن نجاح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزرے، جو لغت کا امام ہے، لٹریچر کا امام ہے. اور سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ جو لغت کا استاذ ہوتا ہے یا لغت کا سمجھنے والا ہوتا ہے، علم البیان کا، تو اس کا زیادہ شغف لٹریچر یعنی شاعری سے ہوتا ہے. تو حضرت یحییٰ بن نجاح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ بھی حضور غوث الاعظم کی 11ویں شریف میں گئے، آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور گھر میں سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری گفتگو میں لغت کے کتنے نکات بیان کرتے ہیں، شاعری کو کتنا بیان کرتے ہیں، یا گرامر کے کتنے نکات آپ بیان فرماتے ہیں. تو حضرت یحییٰ بن نجاح نے چلتے ہوئے سوچا کہ اب گفتگو اللہ جانے کتنی دیر ہو، اور بعد میں یہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا کہ پوری گفتگو میں علم لغت پر، علم البیان پر اور علم البدیع پر آپ نے کتنی گفتگو کی. آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک دھاگا لے لیا اور ذہن یہ بنایا کہ جب بھی لغت پر بات کریں گے یا کوئی نقطہ لغت کا بیان کریں گے تو میں گرا لگاؤں گا، اور جب واپس لوٹوں گا تو اس دھاگے میں وہ گرا دیکھ کر گن کر اندازہ لگاؤں گا کہ حضور غوث الاعظم کو علم لغت کتنا آتا ہے. بس اس نیت سے حضرت امام یحییٰ بن نجاح تشریف لے آئے. ادھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا آغاز ہوا. جو ہی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت کی بات کرتے، کوئی شعر بیان کرتے، تو حضرت امام یحییٰ بن نجاح دھاگے میں ایک گرا لگاتے.
ادھر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرماتے رہے اور یحییٰ بن نجاح دھاگے میں گرا، لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کلام کمال پہ تھا، یہی کیفیت جب کال سے حال کی طرف گئے تو حضور غوث العظم ادھر نقطہ بیان فرما رہے ہیں اور حضرت یحییٰ بن نجاح اپنے ہاتھوں سے دھاگے میں گرا لگا رہے ہیں۔ اچانک حضور غوث العظم فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن نجاح کا نام لے کر، اے یحییٰ بن نجاح، میں پورے کلام میں تیرے دل کی گرا کو کھول رہا ہوں اور تو ہاتھوں سے گرا لگاتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت یحییٰ بن نجاح کے ہوش جاتے رہے، دھاگے بھول گئے، گرا لگانا بھول گئے، اٹھے مدہوشی کے حال میں حضور غوث العظم کے قدموں پہ گرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے صاحب کشف شیخ عبدالقادر جیلانی، ایسا مقام ہمیں بھی دے کہ پردے اٹھ جائیں اور وہ معرفت والا نصیب ہو جائے۔ حضور غوث العظم کی 11ویں سے تو یہ ملتا تھا۔ پھر سامعین اگر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد لاکھوں میں جاتی ہے۔ اب اس سے آگے آخری حصے میں آتے ہم نے آج کے دور میں اولیاء کرام کو پہچاننے کا جو پیمانہ بنایا ہے وہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے۔ لیکن سامعین محترم یاد رکھ لیں، ولی کو پہچاننے کا پیمانہ کرامت نہیں ہے، علم ہے۔ کیا؟ علم ہے، اور وہ علم نافع ہے، علم اسرار ہے، علم رموز و علم باطن ہے۔ پھر سوچیں گے کہ کرامت کیا ہے؟ ولی کی اپنی نگاہ کرامت پر نہیں ہوتی، ولی کی اپنی نگاہ کرامت دیکھنے دکھانے پر نہیں ہوتی، ولی کی نگاہ استقامت پر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ استقامت پر ہوتی ہے، اور جو ولی خود کرامت دکھا دے، اپنے ارادے سے خود کرامت دکھا دے، اس ولی کی اگلی منزلوں کا سفر رک جاتا ہے۔ ولی کی اپنی نگاہ کرامتوں پر نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے پھر کرامت ہوتی کیا ہے؟ ولی کی نگاہ تو کرامت پر نہیں ہوتی، لیکن اللہ اپنے ولی کے وجود کو بنا ایسا دیتا ہے کہ خود بخود کرامتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ولی کی اپنی نگاہ اپنی کرامتوں پر چلی جائے تو پھر منزلیں رک جاتی ہیں، سفر رک جاتا ہے۔ اب اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والیہ کی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے اگر علم نافع اس کے پاس ہے اور عمل صالح اس کے پاس ہے تو اس کا سفر ایک ٹرین کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کا سفر کس طرح کا؟ ایک ٹرین کی طرح ہوتا ہے۔ تو آپ نے ٹرین چلتی ہوئی دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی ہے۔ جب ٹرین تیز چلتی ہے تو سامعین محترم آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے روڑے کنکر اس ٹرین کے چلنے سے خود اڑتے ہیں کہ نہیں؟ گرد و غبار اڑتا ہے، کنکریاں اڑتی ہیں، اور سپیڈ زیادہ تیز ہو تو چھوٹے چھوٹے پتھر بھی
اڑتے ہیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کا ولی تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی رفتار سے ان کنکریوں کی طرح، پتھروں کی طرح کرامتیں خود ہوتی جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ کا ولی اگر اپنی کرامت دیکھنے اور دکھانے کے لیے خود رک جائے تو سفر اسی طرح رکتا ہے جیسے ٹرین رک جاتی ہے. اس لیے سامعین محترم، جو اولیاء کو ہم کرامتوں سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ولی کو پہچاننے کا یہ پیمانہ نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ ولی کو جاننے کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو وہ معیار میں قرآن و حدیث سے دینے لگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کون ہے. آقا فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے. دوسری نشانی، اللہ کا ولی وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھے تو آخرت کی فکر لاحق ہو جائے. تیسری نشانی، اللہ کا ولی وہ ہے جس کی گفتگو سنے تو ہدایت نصیب ہو جائے. اللہ کا ولی یہ ہے. آپ کہیں گے پھر وہ کرامت پہ ہم کیوں اڑے ہیں؟ بھئی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری پیری مریدی اور ہماری کرامتیں یہیں تک ہیں کہ مجھ دودھ نہیں دیتا تو چل پیر صاحب کو تعویذ لے آئیے، پتر بار جاندہ راج پھنس گئے تو چل پیر صاحب کو تعویذ لے آئیے. ہماری تو پیری مریدی کرامت یہیں تک ہے. بیٹا نہیں ہوا تو چلے پیر صاحب کے پاس پتر لینے. بھی سارے عمل جائز ہیں. پیر صاحب کے پاس جا کے دم بھی کروانا چاہیے، دعا بھی کروانی چاہیے، تعویذ بھی لینا چاہیے. کسی شے سے منع نہیں کر رہا، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ حقیقت کچھ اور ہے، ہم سمجھ کچھ اور بیٹھے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فتوے لگ جائیں جی علامہ صاحب منہاج القرآن سے آئے تھے سارا کچھ بند کر گئے. نہیں، یہ سارا کچھ اپنی اپنی جگہ پر جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کے مسافر ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. اگر آپ اللہ کی ملاقات کے تمنائی ہیں تو پھر یہ چیزیں چھوٹی ہیں. اگر رب کائنات کی زیارت کے متلاشی ہیں، اگر اللہ کی دید چاہتے ہیں اور دیدار مصطفیٰ کے لیے مرتے ہیں تو پھر یہ تعویذ، یہ دندے، یہ سب چھوٹا ہے. اور پھر حضور غوث الاعظم کی غلیت و طالبین اٹھائیں، اس کے اندر پڑھیں کہ پیر کون ہوتا ہے اور مرید کون ہوتا ہے. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو اپنی ذات کو درمیان سے نکال کر بندے کو رب تک پہنچا دے، پیر اسے کہتے ہیں. جو بندے کو رب تک پہنچا دے پیر اسے کہتے ہیں، اور جو بندے کو پکڑ کر لندن تک پہنچانا چاہے وہ کچھ اور ہے. اس لیے بھئی ہمارا رونا تو یہ دنیا، یہ دھندہ، یہ کل من الیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے مٹ جائے گی. اگر کوئی دائمی ہے تو وہ یا رب کی ذات ہے یا رسول کی ذات ہے. اس لیے آؤ، اگر ادھر جڑنا ہے تو پھر یہ دنیا کے دھندے، جائیداد کے دھندے، مال و متاع کے دھندے، یہ سارا کچھ یہی رہ جائے گا. اگر اس کی دید پانی ہے، ان کو نیچے چھوڑو، رب کی بارگاہ میں جڑتے چلے جاؤ. اور اس طرف جانے کے لیے جو ابتدائی راز ہے وہ علم ہے. پھر سامعین محترم میں اختتام کی طرف آتا ہوں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کی بنیاد ہی علم ہے. دین اسلام کی ابتدا علم ہے.
قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھیے اے حبیب مکرم پڑھیے. تو سامعین جس دین کا آغاز پڑھنے سے ہے، ہائے ہائے، جس دین کی ابتدا پڑھنے سے ہے، تو آج ہم اسی دین کا نام لے کر پڑھنا بھی بھول گئے، پڑھانا بھی بھول گئے. اور تاجدار کائنات فرماتے ہیں انما انا بعثت المعلمہ. آقا فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے اتارا گیا، مجھے کائنات کا استاذ بنا کے بھیجا گیا. رب کائنات فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا استاذ میں اللہ ہوں، اور سونے مصطفیٰ اس کائنات کے تمام انسانوں کے استاذ بنا کے بھیجے گئے. ارے غور تو کرے، اگر استاذ اتنا اعلیٰ مل جائے تو بندہ کیوں نہ ساری زندگی پڑھنے پہ مر جائے. لیکن دکھ اور افسوس یہ کہ یہ قوم پڑھنا پڑھانا بھول گئی، رسم و رواج رہ گئے، کیلو کال رہ گئے، ظاہر رہ گیا، باطن جاتا رہا. آج کے اس 11ویں شریف کی محفل پاک میں اور آج کے درس عرفان القرآن میں میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا ذہنی تخیل آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن چونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. اس لیے سامعین محترم 11ویں منانے والوں، آؤ جب بھی 11ویں کے کھانوں کا اہتمام کریں، وہ کھانے بانٹنے سے پہلے کم از کم علم کی محفل کا بھی تو اہتمام کر لیا جائے. اس لیے آج کے بعد ارادہ کریں جہاں پر بھی 11ویں کی محفل ہو یا 11ویں کا لنگر ہو یا گھر کے اندر بھی کوئی شے 11ویں کے نام پہ بانٹنے لگے، بانٹنے سے پہلے کم از کم اپنے بچوں کو ہی بٹھا کے حضور غوث الاعظم کا نام ہی بتا دیا کریں، کوئی تو علم چلا جائے. حضور غوث الاعظم کی تاریخ پیدائش ہی بتا دیں، حضور غوث الاعظم کی تاریخ وصال ہی بتا دیں، حضور غوث الاعظم کے ماں اور باپ کا نام بتا دیں، حضور غوث الاعظم کے والد محترم کا تقوی بتا دیں، حضور غوث الاعظم کی والدہ محترمہ کا زہد بتا دیں. ارے کچھ تو بتائیں کہ پتا چلے غوث الاعظم کون ہیں. تو اس لیے میں بارے دیگر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ادارہ قائم کیا، اس ادارہ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. سامعین محترم ارادہ بنائیں کہ آپ کے بچے اسی ادارہ سے پڑھ کر نعت خوان بھی بنے، قاری بھی بنے اور عالم بھی بنے. اور آخری چیز جس کی طرف اشارہ محترم علامہ صاحب نے کیا کہ ادارے سے پڑھنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہے، یعنی اس جامعہ سے اور اس مدرسہ سے پڑھنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہے. اگر کوئی سوچے بھئی ہم حفظ کراتے ہیں تو ہمارا بچہ تو صرف حافظ بن کر کسی مسجد میں بس وہ گلے لیتا رہے گا، تو نہیں. سامعین محترم جو ہمارا علمی کنسپٹ ہے، ہم بھی اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. منہج القرآن یونیورسٹی میں پڑھا ہے، جامعہ نظامیہ سے علامہ صاحب نے پڑھا ہے، گورنمنٹ ٹیچر ہیں. اور میں نے جو منہج القرآن سے تعلیم الحمدللہ جو اللہ نے چاہی مکمل کی. ہماری کلاس کے 41 کم و بیش سٹوڈنٹس تھے جو ہم کلاس فیلوز تھے. کتنے؟ 41. ان 41 میں سے 30 سے زائد سٹوڈنٹس ہمارے جو کلاس فیلو ہیں وہ گورنمنٹ میں اعلیٰ عہدوں پر ہیں. کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ لیکچررز ہیں، کچھ وکلاء ہیں، اور کچھ ہمارے جو کلاس فیلو دوست احباب تھے. اس وقت انٹرنیشنل حلال فوڈز کے نام سے سرٹیفیکیشن چل رہی ہے، حلال سرٹیفیکیشن
یعنی مسلمانوں کے اندر یہ واحد ادارہ ہے انٹرنیشنل جو جس شے کو مور لگاتا ہے حلال ہونے کی. اور میرے کلاس فیلوز اس حلال سرٹیفکیشن حلال فوڈز کے اندر مینیجر لیول تک پروفیسرز بیٹھے. اسی طرح لیفٹیننٹ بھرتی ہونے والے میرے کلاس فیلوز ہیں. یورپ بیٹھے ہوئے ہیں کثیر ساتھی. اور ایک میں بس کبھی ادھر پھرنے والا کبھی ادھر پھرنے والا. کثیر لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں. نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان اداروں سے پڑھا ہوا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ عام دھکے کھانے والا بندہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو اپنے اسٹوڈنٹس کو جہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں جو ہی یہ حفظ سے آگے اگلی کلاسز میں جائیں گے ساتھ ہی انگلش بھی پڑھائی جائے گی, میتھمیٹکس پڑھائی جائے گی. یعنی دونوں علوم اثریہ اور علوم قدیم دونوں کو ملا کے پڑھایا جائے گا تاکہ اس ادارے سے پڑھنے والا جو ہمارا طالب علم ہے وہ معاشرے کا ایک کامیاب ترین انسان بنے. اس لیے آپ اس ادارے کو آج صرف اتنا نہ دیکھیں کہ یہ اتنی دیواریں ہیں. اگر آپ ساتھ جڑے رہے, محنت جاری رہی اور محترم عبدالخالق طاہر صاحب کا ساتھ دیتے رہے, یہ دونوں ساتھی آپ مل جل کے سارے کام کرتے رہے تو یہی ادارہ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ بی ایس بھی ہوگا, ماسٹر ڈگریز یہاں پہ کروائی جائیں گی. تو اب کئی آخری جملے میں دے رہا ہوں, شاید اندر ہی اندر ساتھی ہنس رہے ہوں کہ بھئی یہ دیکھیں کہ حال کیا اور کہتے ہیں کہ ماسٹر یہاں سے ہوگا. تو سامعین میں ایک جملہ دے رہا ہوں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی ابھی منہاج القرآن یونیورسٹی کی جگہ بھی نہیں خریدی گئی تھی, ابھی جگہ بھی نہیں خریدی گئی تھی. آپ کے سامنے صرف کوئی 10-12 دوست بیٹھے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ لاہور میں ہماری ایک یونیورسٹی ہوگی, لاہور میں ہماری یونیورسٹی ہوگی, وہاں سے پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ لندن, امریکہ, یورپ کے تھنک ٹینکس بنے گے اور وہاں کے بڑے بڑے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر ہوں گے. بٹے خاموش ہو جائیں, بات آپ کی ہو رہی ہے. تو سامعین محترم اس وقت وہ جو بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بھی ہنستے تھے کہ پلے کچھ نہیں تے گلنا وڈیاں وڈیاں. تو حضور شیخ الاسلام مسکرا کے کہتے آپ مجھ پہ ہنستے ہو, میں آپ کی سوچ پہ مسکراتا. پھر سامعین آج وقت نے دکھا دیا کہ صرف لاہور تو کیا پوری دنیا کے اندر آپ کے ادارے موجود ہیں. اور اس وقت حضور شیخ الاسلام کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے ملائیشیا کی جو معیشت ہے مہاتیر مہدی آپ سے مشورے کر کے پورا ملک چلا رہا ہے. پھر پوری دنیا میں آپ کے شاگردوں کو دیکھیں, ہزاروں غیر مسلمز کو کلمہ پڑھانے والی ہستی آپ ہیں. تو سامعین محترم اس لیے گھبرائیں نہیں, محنت جاری رکھیں, کوشش جاری رکھیں, تگ و دو جاری رکھیں. اگر ارادہ قائم رہا اور محنت جاری رہی, استقامت پر رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ منظر آپ اپنے محلے میں دیکھیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں, علم لینے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے, تربیت کے لیے. رب کائنات ہر گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے, کوئی کجی ہے, کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرما دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے, آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. اور میرے قائد, میرے مربی, میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.